बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ कि शॉर्ट नोटिस पे आप हमें सुनने के लिए तशरीफ़ ले आए। हम अपना दुखड़ा किस किस को सुनाए, आखिर फिर आके फिर हम आपके पास आ गए कि शायद आप ही हमारी बात ले लें और कोई ऐसा किरदार अदा करें आप भी, जैसे कहते हैं कि रियासत का चौथा सुतून जो है वो मीडिया है। तो इस तवक्को के साथ मेरे साथी आपके सामने अपना दुखड़ा सुना रहे थे आपको। देखें, माजी में जितने भी इलेक्शंस हुए हैं, कम से कम 88 से लेकर अब तक सारे ये इलेक्शन हमारे सामने से गुजरे हैं। माजी में होता ये था कि किसी बंदे पर इल्ज़ाम लगता कि ये इदारों का बंदा है या इस्टेब्लिशमेंट का बंदा है, या कभी किसी जमात पर, लेकिन वो इदारे इस्टेब्लिशमेंट इस तरह खुल के सामने आके अपने उस हामी को जितवाने के लिए कोई ऐसा किरदार अदा नहीं करता। खुफिया सपोर्ट जितना वो दे सकते थे देते थे, मगर इस तरह नंगे अंदाज से आकर और किसी को, किसी जमात को, किसी तंजीम को, किसी शख्सियत को सपोर्ट देना, ये हमारे नज़रों से नहीं गुजरा। 2002 के इंतखाबात हुए, फिर 2008 के हुए, 2013 के, उस पे भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन सिस्टम को बचाने के लिए हमने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, मगर उससे आगे उस इलेक्शन के ख़िलाफ़ हमने कोई तहरीक नहीं चलाई। 2018-25 जुलाई के इंतखाबात में ख़ुद भी इलेक्शन लड़ रहा था। आपने फरमाया कि शायद आप हारे नहीं हैं, और मेरे साथ तो अजीब व गरीब हुआ जी कि 10-15 दिन पहले मस्तुम का जो वाक़या हुआ, जिसमें 250 के करीब लोग जाम बहक हुए, उनमें से 120 का ताल्लुक मेरे हलके से था। ये 7 बॉर्डर है, क्वेटा और मस्तुम, ये बॉर्डर लगता है। अब मेरे हलके से लगता है हर घर में मातम। अब वो घर में मातम और मैं जाके उनसे वोट मांगू, ये तो मुमकिन नहीं था। फिर ऐन इलेक्शन के दिन मेरे हलके के साथ PB 31 और PB 32 उस बॉर्डर पे एक बम धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 35 लोग शहीद हुए। और मैं खुद उस सड़क पे जा रहा था तो पुलिस ने मुझे रोका और कहा कि अभी ताज़ा धमाका हुआ है, लिहाजा आगे आप न जाए। तो ठीक 11 बजे मेरे हलके के कम से कम अक्सर पोलिंग स्टेशन खाली हो गए, ख़ास तौर पे ख़वातीन। इसी तरह 3 बजे तक हम पोलिंग की तरफ गश्त करते रहे, तो लोग इक्का दुक्का जो भी आ रहे थे, उससे ज़्यादा कोई पोलिंग की तरफ लोग नहीं आ रहे थे। एक तो ये किया, और ठीक 4 बजे के बाद हमारे एजेंट से कहा गया कि जी अब वोटर नहीं आ रहे हैं तो आप निकल कर चले जाएं। भाई हम निकलेंगे कैसे, हमें तो फॉर्म चाहिए, कम से कम 45 फॉर्म। उन्होंने कहा कि नहीं जी, आप चले जाएं, हम हिसाब किताब करके और आपको बता देंगे। जी, प्रिजाइडिंग ऑफिसर वहाँ FC वाले बाकायदा बहुत सारे लोगों को तो ऐसा भी कि हाथ में पकड़ के कहते थे कि भाई यहाँ मोहर लगाओ, और बहुत सारों को रोकते थे
اور ایجنٹس کو بھی وہی نکالتے تھے. ایف سی براہ راست جو ہے وہ دخیل تھا الیکشن میں. جو بلوچستان کی میں بات کر رہا ہوں, جب 6 بج گئے, گنتی شروع ہو گئی, ہم اپنے ایجنٹ سے رابطہ کرتے ہیں, الیکشن ایجنٹ ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ایجنٹس کو تو نکال دیا گیا ہے. میں نے بات کی سیکرٹری الیکشن کمیشن سے, میں نے کہا کہ جی یہاں تو ہمارے ایجنٹس کو نکال دیا گیا ہے, تو ہم اب کیا کریں؟ تو اس نے کہا کہ آپ صبر کریں, میں ان سے بات کرتا ہوں. اس کے بعد پھر میں نے چیف سیکرٹری سے بات کی کہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ آپ کی ذمہ داری ہے, اگر کہیں کارکن جذباتی ہو جائیں, کسی پولنگ پر دعویٰ بول دیں. تو اس نے کہا کہ جی یہ دراصل الیکشن کمیشن کا مسئلہ ہے, میرا تو کام نہیں ہے, لیکن میں آر او سے فلاں سے بات کرتا ہوں. آر او سے بات کی, ہر جگہ میں دیکھ رہا تھا کہ مجھے بے بسی نظر آ رہی تھی. جن من پسند شخصیات کو یا جماعتوں کو وہ جتوانا چاہتے تھے, انہوں نے یہ سارا کام جو ہے وہ ایف سی کے ذمہ لگایا تھا, اور یہ جو ہے وہ سارا کام کر رہے تھے ان کی. پھر آپ نے دیکھا, میں سمجھا شاید اکیلے میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے, کیونکہ الیکشن سے پہلے یہ ہوا چلی ہوئی تھی کہ بلوچستان میں جمعیت حکومت بنائے گی, اور میرے بارے میں جلسوں میں بھی ساتھی کہتے تھے کہ یہ ہمارا چیف منسٹر ہے تو فلان ہے تو فلان ہے. تو انہوں نے کمر باندھ لی کہ اس کو تو ہر حال میں ہرانا ہے. تو میں سمجھا شاید یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے, کسی اور کے ساتھ نہیں ہوا ہوگا. تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ 3 تو میرے آپ کے سامنے ہیں حضرات. ایک ہمارا حلقہ ہے PB1 شیرانی کا موسیٰ خیل, وہ بھی ہمارا جیتا ہوا, ہمیشہ کبھی ہارے نہیں اس حلقے میں. ہمارا جیتا ہوا حلقہ ایک دفعہ اعلان ہوا, دوسری دفعہ اعلان ہوا, پھر اس کو ہروا دیا. میرا اپنا حلقہ کوئٹہ میں ایک حاجی زیارت, اور اسی طرح کوئٹہ میں ایک حلقہ ہے PB24, وہاں ہمارے ساتھی کو جو ہمیشہ 88 سے لے کر اب تک ہم جیتے رہے, وہاں ہمیں ہروایا گیا. پھر میرے قلات کا اپنا حلقہ جو میر سعید خان تھے وہ جیتے ہوئے, اس کو ہروایا گیا. وڈیرا صاحب اپنے حلقے سے جیتے ہوئے, اس کو ہروایا گیا. تو اس طرح میر صاحب کا جو ہے رزلٹ اعلان روک دیا گیا, مبارکبادیں ہوئی, سب کچھ ہوا, لیکن مقابلے میں زوراور لوگ ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کی پشت پناہی ان کو حاصل ہے. تو یہ میں بلوچستان کی بات کر رہا ہوں. خیبر پختونخوا میں آپ سب کو پتہ تھا جتنی شمولیتیں تھیں ہماری جماعت میں, تو ہم تو بغیر کسی سہارے کے متحدہ مجلس عمل وہاں حکومت بنا سکتی تھی. خیبر پختونخوا میں جو کچھ بھی ہوا, اور پھر انتخابات کے دوسرے دن یعنی 26 کو تمام جماعتوں نے اپنے تحفظات کا بھی اظہار کیا, اور اس الیکشن کو انجینئرڈ الیکشن قرار دیا, اور کہا کہ یہ نتائج ہمیں قبول نہیں ہے. اور یہ میرے خیال میں پہلا موقع ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں نے, پی ٹی آئی کے علاوہ, پی ٹی آئی نے بھی کہیں سندھ میں تحفظات کا اظہار کیا ہے, تو تمام جماعتوں نے مل کر اس الیکشن کو مسترد کیا ہے. جب یہ الیکشن مسترد ہے تمام پارٹیوں کے نظر میں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس الیکشن کو پوری قوم نے مسترد کیا ہے. اب اس الیکشن کے نتیجے میں جو بننے والی حکومت ہوگی اس کی کیا پوزیشن ہوگی, صوبوں میں جو ان کے حکومت بنیں گے ان کی کیا پوزیشن ہوگی. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ الیکشن کمیشن ہروانے میں مددگار, اور پھر جو نتائج آئے
ان نتائج کو رکوانے میں بھی مددگار۔ اب ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ اسٹیبلشمنٹ وہ ملوث رہا، الیکشن کمیشن سرعام ملوث رہا، اور ایف سی، رینجرز اور یہ بھی براہ راست ملوث رہے، تو ہم جیسے مظلوم جائیں تو کہاں جائیں؟ فریاد کریں تو کس کے سامنے کریں؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ شاید سمجھتے ہیں کہ متحدہ مجلس عمل کی قیادت کو ہروا کے ہم نے کوئی ملک کی خدمت کی ہے۔ میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ تم نے ملک کا نقصان کیا ہے، اور ہم اگر پارلیمنٹ میں نہیں رہے تو ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم مرتے نہیں ہیں، ہم مرتے نہیں ہیں، ہماری مشن جاری رہتی ہے۔ میں نہیں ہوں گا تو کوئی اور نوجوان آ کے اس منصب کو سنبھالے گا، لیکن تم مر جاؤ گے، خدا کے سامنے کیا حساب دو گے؟ جنرل ضیاء الحق صاحب، جنرل پرویز مشرف صاحب، جنرل ایوب صاحب، یہ بڑے بڑے ڈکٹیٹر تھے، ہم نے ان کا مقابلہ کیا۔ اور پرویز مشرف کو میں نے کہا کہ آج آپ مکہ لہرا کے اور آپ ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں، لیکن آپ یاد رکھیں انشاءاللہ ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم آپ کا سیاسی جنازہ پڑھ کے دم لیں گے۔ آج مشرف پاکستان نہیں آ سکتا۔ ڈکٹیٹر اور یہ زیادتیاں کرنے والے لوگ، ان کا انجام اتنا برا ہوتا ہے کہ کوئی سلام ڈالنے والا نہیں ہوتا پھر۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ادارے ہمارے لیے ہر لحاظ سے قابل احترام۔ کہتے ہیں جی مولانا فضل الرحمان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کو، فوج کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ آپ اس طرح نہ کریں، اور ٹھیک کہا ہے، ٹھیک کہا ہے، اس لیے کہ آئین نے ہر ایک کا دائرہ متعین کیا ہے۔ آرمی ہے، اس کا اپنا دائرہ ہے، الیکشن کمیشن ہے، اس کا اپنا دائرہ ہے، سیاسی معاملات ہیں، ان کے اپنے اپنے دائرے ہیں۔ اگر فوج اس ریاست کا محافظ ہے، اگر فوج اس قوم کا محافظ ہے سر آنکھوں پہ، اور میں سمجھتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں کہ جی مولانا فضل الرحمان صاحب نے آرمی کے بارے میں کوئی اچھے جملے نہیں کہے، آرمی کا جتنا شاید احترام ہم کرتے ہیں اس ادارے کا، شاید کہنے والے بھی نہیں کرتے ہوں گے، مگر اگر یہ ادارہ سیاست میں آتا ہے، پسند و ناپسند کی جماعتوں کو جتواتا ہے، ان کو تقویت پہنچاتا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی ڈھکی چھپی بات ہے، دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو پھر اپنے حدود سے انہوں نے تجاوز کیا، ہم نے نہیں کیا، ہم نے نہیں کیا، انہوں نے کیا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ، ہماری آرمی صد عزت و احترام کا لائق، مگر وہ اپنے دائرے میں رہے، اور اگر اپنے دائرے سے نکل کر حکومت کریں گے، حکومت کے معاملات میں دخیل ہوں گے، پالیسیوں کے میں دخیل ہوں گے، الیکشن پہ اثر انداز ہوں گے، تو پھر میں نہیں کہوں گا تو کوئی اور پاکستانی کہے گا، آپ صحافی حضرات کہیں گے، آپ پر بھی آج کل قدغن ہے۔ جیو نے مولانا فضل الرحمان صاحب کا انٹرویو کیا، ایک لفظ بھی نہیں چھپا، تو آپ کے اداروں کے زبان پہ بھی تالے لگے ہوئے ہیں، تو پھر انصاف کیسے ملے گا؟ پھر یہ ظلم اور جبر کا تدارک کیسے ہوگا؟ اس لیے آج ہم آپ سے گزارش کرنے آئے ہیں کہ آپ ہماری آواز الیکشن کمیشن تک بھی پہنچائیں۔ ہم کسی فرد کے مخالف نہیں ہیں اور کسی ادارے کے مخالف نہیں ہیں، ہم اس سوچ کے مخالف ہے، اس ذہنیت کے مخالف ہے جو انصاف کو پامال کرتا ہے، انصاف کی دھجیاں اڑاتا ہے،
آئین کے حدود کو پامال کرتا ہے، اپنے حدود سے تجاوز کرتا ہے، ہم ایسی سوچ ایسی فکر کے مخالف رہے ہیں، اور چاہے ہمارے ساتھ جو بھی کچھ ہو جائے، اور یہ جو 15 سیٹیں ہمیں ملی ہے قومی میں، یہ نہ بھی ملتے تو ہماری جدوجہد پہ کوئی فرق نہیں آتا، اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ پہلے سے زیادہ ہم طاقتور ہوں گے، ہم سڑکوں پہ جائیں گے، ہم بازاروں میں جائیں گے، ہم مظاہرے کریں گے، ہم پہیہ جام کریں گے۔ آپ نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ایک اپیل پر 3 صوبوں میں پہیہ جام ہو گیا اور ایک گاڑی بھی نہیں چل سکی، اور کل کلاں اگر ہم پورے ملک کے لیے اپیل کریں گے تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ پوری قوم ہمارا ساتھ دے گی۔ اور اس وقت آل پارٹیز کانفرنس، چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جو اپوزیشن ہے ہم متحد ہو کر مسائل کے حوالے سے فیصلے کریں، تو ہمیں اپوزیشن کے اجلاس کا بھی انتظار ہے، جو بھی اجلاس ہوگا۔ لیکن آج کی یہ گفتگو میری جو ہے وہ آپ کی توسط سے الیکشن کمیشن کو کم از کم پہنچنا چاہیے کہ آپ نے اپنے اعتماد کو نقصان پہنچایا ہے، اور اگر آپ اعتماد بحال کرنا چاہتے ہیں تو جو لوگ انصاف کے طلبگار ہیں اور آپ کے در پر آئے ہیں تو ان کو انصاف فراہم کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ ایک تو یہ بتا دیں کہ جو 2013 کے صاف شفاف الیکشن ہوئے تھے اس میں تو جمعیت اسلام کی 5 سیٹیں تھیں، اب یہ دھاندلی زیادہ الیکشن کے اندر 12 میں سے آپ کی 11 نشستیں ہو گئی، کیا یہ اتفاق ہے یا آپ نے کام بہت زیادہ کیا اپنے حلقوں کے اندر؟ نمبر 2، آپ لوگ بھی جشن آزادی منا رہے ہیں کہ آپ بھی مولانا کے ساتھ ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ تھوڑا سا مہربانی کرے آپ صحافی حضرات سے، میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ تھوڑا سا معلومات صحیح رکھیں۔ گزشتہ 2013 کے الیکشن میں بھی ہمارے 14 ممبر تھے قومی اسمبلی میں دونوں صوبوں سے، اور اب بھی تقریباً خواتین کو ملا کے 14 بنتی ہیں MMA کے پلیٹ فارم سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ 14 اگست ہم ہمیشہ مناتے ہیں اور اس دفعہ بھی منائیں گے، اور مولانا صاحب نے منع نہیں کیا ہے۔ مولانا صاحب نے یہ کہا ہے کہ 14 اگست 1947 کو ہم نے عالمی استعمار برٹش سے آزادی حاصل کی، ملک کا بٹوارا ہو گیا، ہم پاکستان کی صورت میں جو مشرقی اور مغربی پاکستان کی حیثیت میں تھے، آج وہ حیثیت بھی ہماری نہیں رہی، اس کو بھی ہم بچا نہیں سکے، یہ ملک 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ لیکن انگریز سے جان خلاصی تو ہوئی، لیکن ہماری جو خود مختاری ہے، جو ہمارے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ ہم نہیں کر پاتے، بلکہ اور قوتیں ہیں جو ملک سے باہر قوتیں ہیں، جو عالمی اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ ہمارے فیصلے کرتے ہیں۔ آج بھی اگر کسی جماعت کو اکثریت دی گئی ہے جو پورا ملک سراپا احتجاج ہے، اس کا ایجنڈا بھی غیر ملکی ہے، کوئی ملکی ایجنڈا اس کا نہیں ہے۔ یہودی لابی، امریکی لابی، مغربی لابی اس کے پیچھے ہے۔ تو مولانا صاحب نے جو فرمایا وہ اس تناظر میں فرمایا کہ ہم اپنے آزادی، خود مختاری اور جو ہمارے فیصلے ہوتے ہیں ان میں آزادی جھلکنی چاہیے۔ جو ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے فیصلے ہیں، جو ہماری پالیسیاں ہیں، ان میں ہم آزاد نہیں ہیں، لہٰذا 14 اگست کو ہمیں یہ بھی عہد کرنا چاہیے کہ ہم اپنی پالیسیوں کو آزاد کریں گے، ہم اپنی پالیسیوں میں آزاد ہونے کے لیے جدوجہد کریں گے، ہمارے فیصلے ہوں آزادانہ ہوں، الیکشن ہو منصفانہ ہوں، اور پالیسیاں ہوں قومی امنگوں اور قومی خواہشات کے تابع ہوں۔ امپائر انگلی نہ اٹھائیں، ہمارا مقصد یہ ہے۔ ابھی تو اس الیکشن کے لیے امپائر نے انگلی اٹھا لیا، اس صورتحال ہو گئے۔ آپ متحدہ اپوزیشن میں بھی ہیں، ایک الائنس بنا ہوا ہے، لیکن کل چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے جو بیانات آ رہے ہیں اداروں کے خلاف، ہم ان کے ساتھ اس صورت میں نہیں چل سکتے، ہم دھاندلی کے خلاف جو اتحاد ہے اس میں ان کے ساتھ رہیں گے، لیکن جس طرح سے ان کے بیانات آ رہے ہیں ہم ان کے ساتھ نہیں چلیں گے۔ تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ متحدہ اپوزیشن پارلیمنٹ میں جانے سے پہلے ہی
منتشر ہوگی اور اس کے ساتھ کل مولانا صاحب خود کہتے تھے کہ یو ٹرن خان ہے عمران خان اور اپنے بیانات پر یو ٹرن لیتے ہیں، تو مولانا فضل الرحمان بھی تو اپنے بیان پر یو ٹرن لے رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ نون لیگ نے بھی ایسے ہی کہا ہے، نواز لیگ نے۔ دیکھیں ان جماعتوں کی مجبوریاں بھی آپ سمجھ لیں، ہم ان کو مجبور نہیں کر سکتے۔ زرداری صاحب کے اپنے مسائل ہیں اور میاں شہباز شریف صاحب کے اپنے اپنے مسائل ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ جو مشترکات ہیں ان مشترکات پہ ہم مل کر چلیں، باقی ہر ایک پارٹی کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے، آپ کسی پارٹی کو اپنے نقطہ نظر کا پابند نہیں بنا سکتے، تو لہٰذا بلاول برخوردار نے اگر کوئی بات کی ہے تو ٹھیک کہا ہے، ان کے اپنے اپنے مسائل ہیں، مشکلات ہیں، اور ہم جیسے لوگ آزاد ہیں تو ہمیں کسی کا کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ جو حق ہے سچ ہے وہ قوم کے سامنے آنا چاہیے۔ مولانا صاحب جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہمیں عدالتی نظام پہ اعتماد نہیں ہے، ہم پارلیمانی کمیشن کی طرف جائیں گے جو انتخابات میں دھاندلی کا تحقیقات کرے گی، آپ کس کو پریفر کریں گے؟ دیکھیں یہی تو مشکل ہے کہ اگر کوئی ریڑھی والا سڑک پہ چل پڑا تو چیف جسٹس نے سو موٹو لے لیا، اور پورے ملک میں وسیع پیمانے پر دھاندلی ہوئی ہے تو اس کو کوئی اس کا پرواہ ہی نہیں ہے۔ تو ہم کیا سمجھیں اس سے کہ عدلیہ جو ہے وہ یہ خاموش تماشا بن کے بیٹھے رہیں، یا پھر جہاں وہ ضرورت سمجھتی ہے مداخلت کرتی ہے تو یہاں پہ مداخلت کر لیتے کہ یہ کوئی الیکشن ہے تمام جماعتوں نے مسترد کیا ہے۔ مطلب یو ٹرن کی بات دیکھیں ہماری یو ٹرن کی بات نہیں ہے، ہم نے بات ایک کی ضرور، لیکن پھر تمام اپوزیشن جماعتوں نے کہا کہ دیکھیں اگر اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنا ہے تو پھر ہم نے مل کے فیصلے کرنے ہوں گے، اور مشترکہ جو بھی ہمارے درمیان ہیں ان کو سامنے رکھ کے ہمیں فیصلے کرنے ہوں گے۔ تو ظاہر ہے کہ جب آپ اے پی سی کا حصہ بنتے ہیں، آل پارٹیز کا حصہ بنتے ہیں، تو پھر سب کا لحاظ کرنا پڑتا ہے۔ مولانا صاحب آپ نے چیف جسٹس کی انٹرفیئرنس کی بات کی اور کہا کہ انہوں نے سو موٹو نہیں دیا، تو کیا آپ کوئی انسانی حقوق کے حوالے سے 184 میں پٹیشن لے کے جائیں گے سپریم کورٹ میں کہ دھاندلی کی تحقیقات کی جائیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری جماعت نے بھی فیصلہ کیا ہے اور آل پارٹی نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ ہم وائٹ پیپر جو ہے وہ شائع کریں گے، آپ اس کو بلیک پیپر بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہماری اپنی تیاری بھی ہے۔ پھر جب وہ یہ سارا مواد ہمارے پاس آئے گا تو پھر ہم کسی بھی ادارے میں جا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ جی۔